अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और इस्लाम की प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बयान लेकर आई है जिसका उन्वान है कि मूसा के दौर का फ़िरौन कैसे एक मजदूर से बादशाह बना, कैसे उसने अल्लाह ताला की ज़ात को ललकारा और लोगों को अपने पूजा के लिए बुत परस्ती के लिए आम किया। चलो आइए अब हम बयान प्ले कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त बादशाह कि जिसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हजारों मासूम बच्चों का कत्लेआम किया। लेकिन फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से बच न सका। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म फिरौन पर गालिब आ गया और खुदाई का दावा करने वाले फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और उसको रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और मिस्र का बादशाह बनने से पहले फिरौन क्या काम किया करता था। मिस्र का बादशाह बनने से पहले फिरौन अपनी जिंदगी कैसे गुजारा करता था और मिस्र का बादशाह बनने के बाद इसने खुदाई का दावा किस तरह किया और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की जात को ललकारा। और खुदाई का झूठा दावा करने के लिए फिरौन ने मिस्र के लोगों को जानवरों जैसा जाहिल क्यों बना दिया था। प्यार दोस्तों, इस ईमान वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। यार दोस्तों, मिस्र की तारीख में कुल 33 फिरौन गुजरे हैं और उन तमाम तर फिरौनों में से सबसे बदबख्त फिरौन वो फिरौन था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था कि जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। इस फिरौन का नाम वलीद बिन मुसाब या मुसाब बिन रैयान था और बाज़ रिवायात के मुताबिक इसका नाम काबूस था। फिरौन के दौर में एक ऐसी बदबख्त कौम थी कि जिसको किप्ती कौम कहा जाता है। यही वो कौम थी कि जिसने फिरौन को अपना खुदा माना और फिरौन की पूजा करनी शुरू की। फिरौन इसी कौम की नस्ल में से था। फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने 400 साल की उम्र अता फरमाई और इस 400 साल की उम्र में ना तो ये कभी बीमार हुआ और न ही कभी इसके सर में दर्द हुआ और इस 400 साल के अरसे के दौरान कोई भी दुश्मन इस पर गालिब ना आया। प्यार दोस्तों, बाज़ मुअर्रिखीन ने यह लिखा है कि फिरौन को यहूद नसारा काबूस इस वजह से कहा करते थे क्योंकि इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। प्यार दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना। क्या फिरौन को मिस्र की बादशाहत वरासत के अंदर मिली थी? तो इसके मुतल्लिक रिवायात में आता है कि फिरौन को मिस्र की बादशाहत वरासत में नहीं मिली, बल्कि फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी किया करता था। फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारा करता था और आम इंसान की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया करता था। एक दिन फिरौन इस मेहनत मजदूरी से तंग आ गया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। वहां पर इसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम तारीख में हामान के नाम से मिलता है। देखते ही देखते फिरौन और हामान की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनाचे उस वक्त ये दोनों बदबख्त काम की तलाश के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए और उन दिनों में मिस्र के शहर में खरबूजे की खरीदो फरोख्त और बाद रिवायात के मुताबिक तरबूज की खरीदो फरोख्त का काम अरूज पर था। इस तरह ये दोनों बदबख्त फिरौन और हामान एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगने लगे। उस वक्त खरबूजे वाले ने फिरौन और हामान से कहा कि तुम लोग मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार जाकर बेच आओ। अगर तुम लोगों ने मेरे खरबूजे बाजार में बेच दिए तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। चुनाचे खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में बेच आता हूँ। चुनाचे इस तरह हामान वहीं पर रुक गया और फिरौन वो खरबूजे लेकर बाजार की तरफ चला गया। जब फिरौन बाजार में पहुंचा तो फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। फिरौन की ये बात सुनकर दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हमारे बाजार का ये दस्तूर है कि हम लोग उधार माल खरीदते हैं और बेचने के बाद उसकी रकम अदा करते हैं। चुनाचे फिरौन उन दुकानदारों की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर उसी दस्तूर के मुताबिक सामान बेचकर फिरौन वापस चला आया और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहने लगा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। और इस तरह फिरौन खरबूजे वाला काम छोड़कर वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी ऐसे काम की तलाश थी कि जिसके अंदर फिरौन को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके और वो अमीर बन सके।
چنانچہ ایک دن فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور بادشاہ مصر کے سامنے اپنی درخواست پیش کی۔ فرعون بادشاہ مصر سے کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ فرعون بادشاہ مصر سے کہنے لگا کہ میں یہاں پر کام کی تلاش میں آیا ہوں اور میری یہ حالت ہے کہ میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی مجھے مصر کی اسی سلطنت کے کسی شہر میں بطور فدوی کوئی کام دے دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے بادشاہ نے فرعون کی یہ بات سن کر فرعون سے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ بادشاہ مصر کی یہ بات سن کر فرعون بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں بطور فدیہ میں کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر مصر کے قبرستان میں کوئی بھی اپنا مردہ دفن نہ کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور خوشی خوشی انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردے کو اس قبرستان میں دفن کرے گا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس وبا کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت خوش ہوا اور فرعون نے ہر مرنے والے شخص کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح فرعون کے پاس کچھ ہی عرصے میں بہت زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ جمع ہو گیا اور فرعون امیر ترین شخص بن گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کی دروگی لے لی جائے اور مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کر لیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا کرنے کے لیے مقربان بادشاہ کے لوگوں کو کچھ پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی دروگی حاصل کر لی۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون مصر کے قبرستانوں کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا پیسہ جمع کرواتا، جس کو دیکھ کر بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا۔ شاہی خزانے میں اتنا مال و دولت جمع کروانے کی وجہ سے بادشاہ مصر فرعون سے پیار کرنے لگا اور اس کو عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران قدرت الہی سے ایسا ہوا، اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب اور محبوب بندہ بن چکا تھا، لہٰذا بادشاہ مصر نے فرعون کو ہی مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس طرح فرعون کو اقتدار ملتے ہی فرعون اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر فرعون نے اپنے دوست حامان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح فرعون کا دوست حامان جب فرعون کے پاس آیا تو فرعون حامان سے کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور تمام مصر کے لوگ میری عبادت کریں اور میری پوجا کریں اور مجھ کو اپنا سب سے بڑا خدا مانیں۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان ایک دم حیران ہو گیا، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مصر کے تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون حامان سے کہنے لگا کہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہم مصر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مصر کے زیادہ تر لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی تدبیر نکالو تاکہ میں خدائی کا دعویٰ کر سکوں۔ چنانچہ حامان فرعون کی یہ بات سن کر کچھ دنوں تک سوچتا رہا، اور کچھ دن سوچنے کے بعد آخر کار یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر کے دربار میں ایک درخواست دی جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات ایک ساتھ استغفر اللہ اللہ تعالی ہمیں ظلم کرنے والوں کو روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم ظلم کرنے والوں کو نہیں روکیں گے تو ہم بھی اس ظلم میں اتنا ہی گنہگار ہوں گے جتنا کہ ظلم کرنے والا فرعون کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو چکا تھا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کے کہنے پر بادشاہ مصر کے دربار میں یہ درخواست جمع کروا دی۔ چنانچہ اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ درخواست دیکھی اور اس کی درخواست کو قبول کر لیا، اور 1 سال تک مصر کے تمام تر لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی کی تمام تر اشیاء بالکل مفت میں دی گئیں، اور 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم فرعون نے حامان کے ہاتھوں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی۔ چنانچہ فرعون کے اس عمل کو دیکھ کر مصر کے لوگ بہت خوش ہوئے اور فرعون کو ایک اچھا انسان سمجھنے لگے۔ اس کے بعد فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اور مصر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک اور چال چلی، اور مزید 2 سال تک مصر کے تمام تر لوگوں کی تمام تر ضروریات کو بالکل فری میں پورا کیا گیا۔ چنانچہ فرعون کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے مصر کی تمام تر رعایا فرعون سے بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام تر غریبوں نے
فرعون کی ترقی اور کامیابی کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جب فرعون کا نصیب بدلنے والا تھا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ ادھر مصر کی تمام تر رعایا فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھی، اور ادھر قدرت الہی سے مصر کا بادشاہ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت اس مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کو دفن کرنے کے بعد 3 دن تک مصر کے تمام تر لوگ عیادت کے لیے بادشاہ مصر کے دربار میں آتے رہے، اور چوتھے روز مصر کے تمام تر لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں جمع ہوئے، جن کے اندر بڑے بڑے قاضی اور مفتی، امراء، غرباء، چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ اس طرح جب یہ تمام لوگ بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب بادشاہ مصر کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بادشاہ کے بغیر ملک بے سر و پا ہو چکا ہے۔ چونکہ اس وقت تمام مصر کے لوگوں نے فرعون کی طرف سے یہ اچھائی دیکھی تھی کہ فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کی تمام تر ضروریات کو 3 سال تک بالکل مفت میں پورا کیا تھا، لہٰذا مصر کے تمام تر لوگ فرعون کو ایک بہت ہی اچھا اور نیک دل انسان سمجھتے تھے۔ پیارے دوستو، مصر کے تمام تر لوگ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر فرعون سے بہت خوش تھے۔ چنانچہ تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد بالآخر فرعون کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور فرعون بادشاہ مصر کے تخت پر بیٹھ گیا، اور اس طرح فرعون پر قسمت مہربان ہوئی اور یہ ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح فرعون جب مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر کے اندر ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ جس کی وجہ سے میں خدائی کا دعویٰ کر سکوں اور مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں۔ چونکہ اس وقت مصر کے زیادہ تر لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ مصر کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جتنے بھی علماء و فضلاء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی درس و تدریس کو ختم کر دیں۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اس طرح لوگوں کے درمیان دین کی تبلیغ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جائیں اور بالکل اپنے دین کو بھول جائیں اور جانوروں جیسے جاہل بن جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل جو پیدا ہوگی وہ دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہوگی۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ جب لوگ اس طرح جاہل بن جائیں گے تو اس وقت تم خدائی کا دعویٰ کر دینا، اس وقت تمام لوگ تم کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور تمہاری پوجا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے حامان کی یہ بات سن کر ایسا ہی کیا، اور مصر کے اندر تمام دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہونے لگے، اور آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہونے لگیں۔ اس وقت مصر کے تمام تر لوگ دین کی دوری کی وجہ سے اور تعلیم کی دوری کی وجہ سے جانوروں جیسے جاہل بن چکے تھے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت خوش ہوا۔ اس وقت فرعون نے تمام لوگوں کو بت پرست بنانے کے لیے اور خود کو خدا کہلوانے کے لیے یہ چال چلی کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کی پوجا کیا کریں اور ان کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کے حکم کے مطابق تمام مصر کے اندر ہر گھر میں بت بنائے گئے اور ہر گھر میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور دین سے دور ہو چکے ہیں اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس وقت فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور ان تمام تر لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک قبطی قوم جو کہ مصر کے اندر تعداد میں بہت زیادہ لوگ تھے، انہوں نے فرعون کو اپنا خدا تسلیم کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون ایک مزدور سے مصر کا وزیر بنا اور مصر کا وزیر بننے کے بعد مصر کا بادشاہ بنا، اور مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے لوگوں کو جانوروں جیسا جاہل بنایا اور ان کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ایسے ظالم لوگوں سے بچائے اور شرک سے بچائے، کفر سے بچائے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو